औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़िला कसूर और गांव धोलेवाला 21 जुलाई को जो वाक़या पेश आया वो आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत, ये वाक़या पेश क्यों आया, ये वाक़या पेश आने की वजह क्या हुई, ये लोग इतने जालिम, इतने दरिंदे क्यों बने, ये सारी तफसील आपको बताते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने नहीं सुनी होगी। आसिया को उसके देवर और जेठ ने मारा, लेकिन वजह क्या बनी? आसिया का खामद वो किधर है? आसिया के बच्चे ने क्या बयान दिया? ये सारी बातें, ये सारी तफसील आपको बताते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि ये जिला कसूर है और गांव है धोलेवाला। उधर की एक लड़की है आसिया और उसके खामद का नाम है आमिर। आसिया के वालिद का नाम अब्दुर्रहमान है और वालदा का नाम बल्कीस है। और जो आमिर है वो आसिया के चाचे का बेटा है। मतलब कि आसिया का जो वालिद है वो बड़ा भाई है अब्दुर्रहमान, और उसका छोटा भाई है आजी मोहम्मद, उसका बेटा है आमिर। आमिर के और भी दो भाई हैं, एक का नाम फैसल है और दूसरे का नाम सदाम है, और ये तीसरा आमिर है। अच्छा जी, अब ये वाक़या पेश कैसे आया, ये कहानी शुरू किधर से हुई, सारी तफसील आपको बताते हैं। ये जो आसिया है इसका रिश्ता लेने के लिए आए आमिर के घर वाले, आमिर के माँ बाप, जो कि आसिया के चाचा चाची हैं, और तकरीबन 2-3 गार छोड़कर आगे उनका गार है। आमिर और आसिया बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और आमिर की सारी फैमिली, आमिर के माँ बाप भाई सारे आसिया को बचपन से जानते हैं, क्योंकि एक तो रिश्तेदारी है, ताई की बेटी है, और दूसरा ये कि 2-3 गार छोड़कर आगे गार है। तो ये इकट्ठे खेलते रहे, ये जो फैसल और सदाम और आमिर और आसिया ये इकट्ठे खेलते रहे। बचपन में तो इकट्ठे खेलते रहे, बचपन के बाद जवानी में भी किसी जगह पर भी कोई दुख सुख होता था तो वहां इकट्ठे होते थे। जारी बात है कि एक फैमिली है, चाचे ताए की औलाद हैं। मतलब ये है कि इनमें से कोई भी किसी से कोई डका छुपा नहीं है। ना आसिया से आमिर और उसके घर वाले डके छुपे हैं, ना आसिया के माँ बाप से आमिर और उसके घर वाले डके छुपे हैं, ना ही आमिर से और उनके घर वालों से आसिया या उसके घर वाले कोई डके छुपे नहीं है। कि होता है ना कि कोई ऐसी बात होती है कि जी ये बाद में सामने आई है, इस वजह से ये करना पड़ गया है, तो ऐसी बात नहीं है। ये सारे बिल्कुल एक दूसरे को बड़ा जानते पहचानते हैं। जब आमिर के घर वालों ने आसिया के घर वालों से, आसिया के माँ बाप से आमिर के लिए आसिया का रिश्ता मांगा, तो उसके पीछे वजह क्या थी, वो क्यों रिश्ता मांगा गया और क्यों रिश्ता दिया गया, ये वजह क्या थी पीछे, ये वजह आपको बताते हैं। ये वजह ये थी कि आमिर के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, फैसल की भी और सदाम की भी, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। कुंवारा सिर्फ और सिर्फ आमिर था, और आमिर एक कंपनी में मुलाजमत भी करता था, और कसूर में ही एक फार्मा कंपनी में आमिर मुलाजमत करता था। लेकिन आमिर की उठन बैठन कुछ गलत लोगों में शुरू हो गई थी। आमिर कुछ गलत रास्ते पर चल पड़ा था। आमिर के घर वालों ने जब ये देखा कि वो कुछ गलत रास्ते पर चल रहा है आमिर, तो आमिर के घर वालों ने ये मुनासिब समझा कि इसकी शादी कर दी जाए। और जाकर जब आमिर के वालिद ने, आजी मोहम्मद ने और आमिर की वालदा ने जाकर जब रहमान और बल्कीस आसिया के माँ बाप से रिश्ता मांगा, तो आगे से उन्होंने ये बात जरूर की। उन्होंने कहा कि ठीक है ये बात कि आमिर काम करता है, आमिर कमाता है, लेकिन आजकल हम खबरें सुन रहे हैं कि आमिर कुछ गलत लोगों के साथ उसकी उठन बैठन शुरू हो गई है। तो आगे से फिर आमिर के वालिदैन ने ये कहा कि जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आसिया को अपने घर की इज्जत बनाएं, आसिया को अपनी बेटी बनाएं, और जब आमिर की शादी हो जाएगी, उस पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो फिर वो उसकी ये जो उठन बैठन है ये खत्म हो जाएगी। और आमिर मुलाजमत तो पहले ही करता है, नौकरी तो करता है, लिहाजा घर संभालने की तो कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ ये जो उठन बैठन है
اس کو ختم کرنا ہے اور وہ ختم ہو جائے گی جب آسیہ اس کی بیوی بن کے اس کے گھر آ جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھائی تھا اور عامر اس کا بھتیجا بھی تھا۔ اس نے بھی یہ سوچا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میرا بھتیجا کسی غلط لائن پر لگ رہا ہے تو اسے واپس لانے کے لیے، اور اسی بنا پر عبد الرحمان اپنے جگر کا ٹکڑا اس عامر کو دے دیتا ہے اور ان کے گھر والوں کی جو پھیلائی ہوئی جولی تھی اسے وہ خالی نہیں جانے دیتا اور ان کی جولی میں اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی پیاری بیٹی ان کی جولی میں ڈال کے انہیں بھیج دیتا ہے۔ شادی ہوگی، ٹھیک ٹھاک نظام چلا۔ جو صدام ہے وہ اور عامر اور ان کا ماں باپ یہ ایک گھر میں رہتے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے۔ اور جو فیصل ہے اس نے 2 شادیاں کی ہیں اور وہ ان کے ساتھ نہیں رہ رہا، وہ علیحدہ علیحدہ، اس نے دونوں بیویوں کو علیحدہ علیحدہ مکان لے کر دیے ہیں، کرائے پہ مکان لے کر دیے ہیں، اور دونوں بیویوں کو علیحدہ علیحدہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ صدام، عامر کی بیوی، صدام کے بیوی بچے اور والدین یہ اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اب نظام یہ ہوتا ہے کہ عامر جو جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کمپنی سے عامر چوری کر لیتا ہے۔ جب وہ چوری کرتا ہے، چوری پکڑے جانے پر عامر کو کمپنی والے اسے چوری واپس لے لیتے ہیں اور اس پر کوئی کیس وغیرہ نہیں کرتے، اسے صرف نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ اب عامر بے روزگار بھی ہو گیا ہے، اس کی بیٹھک بھی جو ہے وہ غلط لوگوں کے ساتھ ہے، اور کی بھی اس نے چوری ہے، اور چوری کی اسے سزا بھی مطلب کہ قانونی کاروائی نہیں ہوئی، صرف نوکری سے نکالا گیا ہے۔ تو اب نوکری سے نکالے جانے کی وجہ سے عامر جو بے روزگار ہو گیا ہے اس کے لیے پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھا ہے ان کو ساتھ ملا کر، ان کے ساتھ مل کر وہ چوری چکاری شروع کر دے، ڈکیٹیاں شروع کر دے۔ تو عامر یہی کرتا ہے، وہ چوریاں، ڈکیٹیاں، ایسے کام شروع کر دیتا ہے۔ آسیہ اسے بڑا سمجھاتی ہے، بڑا روکتی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا جو کام ہے، اس کی جو بیٹھک ہے، اس کے جو ساتھی ہیں، جو دوست ہیں، وہ بالکل یہی کام کر رہے ہیں اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل بڑا ٹھیک کام ہے۔ آسیہ روکتی ہے لیکن عامر نہیں رکتا۔ کرتے کرتے عامر پر کافی سارے پرچے ہو جاتے ہیں، کافی ساری FIR ہو جاتی ہیں، عامر پکڑا نہیں جا رہا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک بار پولیس مقابلے میں عامر جاتا رہتا ہے۔ عامر کے بعد جب عامر پہلے اشتہاری تھا تو آسیہ بھی اس وقت عامر کے ساتھ گھر سے فرار تھی، عامر کے ساتھ تھی، اشتہاری تھی، مطلب عامر کے 3 بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور عامر جب نہیں رہتا دنیا میں، یہ رمضان کی بات ہے کہ جب عامر پولیس مقابلے میں جاتا رہا، یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اور پھر آسیہ کے پاس اور چارہ کوئی نہیں تھا، وہ اپنے بچوں کو لے کر آ گئی اپنے سسرال میں، مطلب کہ عامر کے جو میکا گھر ہے ادھر آ گئی، جہاں پر پہلے سے صدام اور عامر کے ماں باپ رہ رہے تھے۔ ادھر آ کر آسیہ نے بھی رہنا شروع کر دیا۔ اب عامر کے جو گھر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آسیہ کو کہ تم نے ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کرایا، تیری وجہ سے ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، تیری وجہ سے ہمارا بیٹا جاتا رہا، یہ سب تو نے کرایا۔ حالانکہ جب آسیہ کا رشتہ مانگا گیا تھا اس وقت یہی کہا تھا کہ عامر غلط راستے پر چل رہا ہے، اس لیے ہم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر ذمہ داری پڑے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم نے کرایا، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور اسی بنا پر آسیہ سے نفرت کی جاتی ہے اور آسیہ کو کہا جاتا ہے کہ تیری وجہ سے ہمارا بیٹا جاتا رہا، لہذا تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس گھر سے چلی جا۔ آسیہ کہتی ہے کہ میں کیسے جاؤں، یہ بچے عامر کے ہیں، یہ آپ کے بیٹے کے یہ بچے ہیں، آپ کا خون ہے، میرا اس گھر میں حق ہے، میرا اس گھر میں حصہ ہے، لہذا میں نہیں جاؤں گی، میں ادھر ہی رہوں گی کیونکہ میرا حق ہے۔ اور بالکل وہ ہے بھی ٹھیک، کیونکہ اس کے خامند کا حق ہے ادھر۔ لیکن دوسری طرف نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، نفرت پوری عروج پر جا رہی ہے، اتنی نفرت بڑھ گئی ہے کہ آسیہ ایک آنکھ کسی کو نہیں پاتی۔ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہوا
وہ اسی آسیہ کی وجہ سے ہوا، یہی سارے معاملے کی مجرم ہے، اسی کا سارا کردار ہے، اسی کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر نفرت بڑھتے 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 حالات یہاں تک آ جاتے ہیں، پھر حالات کہ ایک بار صدام گھر سے باہر گیا ہے، جب وہ واپس گھر آتا ہے تو صدام کی ماں ارشاد بی بی، عامر کی جو ماں ہے، صدام کی جو ماں ہے، ارشاد بی بی اس کا نام ہے، وہ آسیہ کے بیٹے سے گواہی دلواتی ہے صدام کو۔ وہ کہتا ہے کہ جی میری مما نے دادوں کو گالیاں نکالی ہیں اور مارا ہے۔ بچہ ہے، چھوٹا ہے، معصوم ہے، جو بھی کوئی اسے پڑھا کے پٹی پڑھا کے کلوا دے گا وہ ایسا کر دے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے، کچھ تو پہلے ہی نفرت تھی، دلوں میں نفرت تھی، اب وہ نفرت جو ہے وہ ایک انگارہ بن گئی ہے، وہ انگارہ بن کے پھوٹنا شروع ہو گئی۔ صدام فوری طور پر فیصل کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بی بی نے پہلے ہمارے بھائی کا ساتھ لیا ہے، اب یہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اس نے ماں پر بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے، ماں کو بھی گالیاں دی ہیں۔ اور یہ بات سننے کی دیر تھی، فیصل نے کہا کہ میں آ رہا ہوں اور اس کا کوئی نہ کوئی سوتر کرتے ہیں۔ پھر جب فیصل بھی آ جاتا ہے، دونوں بھائی اوپر والی منزل میں، یہ عامر کی بیوی اور اس کے بچے وہ سو رہے تھے اوپر والی منزل میں، دونوں بھائی جاتے ہیں، جا کر پہلے تو بچوں کے سامنے آسیہ کو ادھر ہی تفاتر اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر اوپر سے لے کر نیچے آ جاتے ہیں آسیہ کو، اور دے وار پہ وار کر کے آسیہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رولا پڑ جاتا ہے، جب رولا پڑتا ہے تو پھر 3-4 گھر چھوڑ کر آگے آسیہ کے والدین کا گھر تھا، ادھر خبر پہنچتی ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر پولیس کو کال کی جاتی ہے، 15 پہ کال کی جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، اور پولیس کے آنے کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ بلقیس جس کی مدعی ہے، آسیہ کی ماں مدعی ہے، اس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جس میں نامزد ملزم ہیں آسیہ کا دیور فیصل، آسیہ کا جیٹھ صدام اور آسیہ کی ساس ارشاد بی بی، یہ نامزد ملزم ہیں۔ لیکن یہ دونوں ملزم جو ہیں، مطلب یہ کہ فیصل اور صدام، یہ دونوں ضمانت پر آ گئے ہیں، ان لوگوں نے ضمانت کرا لیا، کیسے کرا لی ہے اس کا نہیں پتا، لیکن یہ دونوں ضمانت پر باہر ہیں۔ اب جو ضمانت پر ہیں انہیں تو پولیس پکڑ نہیں سکتی، دوسرے لوگ جو ہیں جو ایف آئی آر میں درج ہیں وہ فرار ہیں۔ تو یہ ساری سٹوری ہے۔ اب جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ باپ کو اور ماں کو جب پتا تھا کہ وہ عامر جو ہے وہ غلط رستے پر لگ گیا ہے، تو اپنی بیٹی، نازوں سے پالی بیٹی، اس طرح بالکل حوالے نہیں کر دینی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کہتے کہ اسے کوشش کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ کریں گے، لیکن ساری باتوں کے بعد بات یہ ہے کہ جو نصیب ہوتے ہیں، جو نصیبوں میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش اچھے کی کرتا ہے، ماں باپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم جہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہو، وہ بڑا اچھا سمجھ کر دیتے ہیں۔ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو ایسے نہیں دیا جاتا، بڑا اچھا سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ آگے سے کوئی کیا نکلتا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو دعا یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، ہر کسی کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے، ہر کسی کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ سکھی رکھے، ہر کسی کی بچیوں کو اللہ تعالیٰ شاد باد رکھے، ہر کسی کی بچیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔